खुशामदीद नाज़रीन, कैपिटल वॉच की स्पेशल ट्रांसमिशन में, स्पेशल शो में आज मैं आपका होस्ट अदनान हैदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत से जिनसे हम हर वो सवाल पूछ सकते हैं जो सियासत से रिलेटेड हो, हर वो सवाल पूछ सकते हैं जो मुल्क की तरक्की से रिलेटेड हो, हर वो सवाल पूछ सकते हैं जो इस मुल्क पर गुजरे हर दुख, हर गम और हर एक ऐसे लम्हे के साथ जुड़ा हो जो पाकिस्तान में बड़ा ही ताबनाक गुजरता है। तो इनसे हम बात करेंगे क्योंकि 2016 एक ऐसा साल था जिसके बारे में बहुत सारी पेशेन गोई की जाती रही कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। वो बड़ी तब्दीली तो ना आई, लेकिन कराची ऑपरेशन की सूरत में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि बहुत मतलूब थे पाकिस्तान के लिए। मुस्तफा कमाल की जो कम बैक था वो भी 2016 में हुआ। दूसरी जानिब रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती थी तो हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट साबित हुई। बलोचिस्तान से एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो कि हिंदुस्तान नेवी का हाजिर ड्यूटी ऑफिसर था, जो कि इस बात का सबूत है कि जो पाकिस्तान हमेशा कहता था कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है तो वो साबित हो गए। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब खुशामदीद सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? बड़ी चाह से वर्ल्ड कप देखने गए आप हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान तो मैच हार गया, क्या नजर आया वहां जाके आपको? मैं क्रिकेट का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पाकिस्तान इंडिया का मैंने हर मैच देखा है, शारजा से लेके कोलकाता तक। और जो कोलकाता का मैच पिछला हमने जीता, मैं उसमें चीफ गेस्ट था, बैठा हुआ था एज ए मिनिस्टर। ये मैच तो मुझे ऐसे दिखाई देता है कि टीम बड़ी नाहल है, नलायक है, नकमी है और उसकी सिलेक्शन बुरी है, सियासत है। और एक बात मैं कहता हूँ जिसका नवाज शरीफ साहब ने, मुझे किसी ने कहा कि नोटिस भी लिया है, अगर ये बात सही है, कल ही किसी ने कहा है कि नवाज शरीफ को मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की मुझसे ज्यादा समझ है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बकौल उसके मैंने वो फोटो भी देखी है। और वो हर इतवार भी जाता था वो जिम खाना में। तो क्या है जी उसका, अगर वो टीम क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिलेक्ट कर सकता तो पहले भी उसने एडमिनिस्ट्रेशन सैफ रहमान के भाई को लगाया। अब भी जो है नाम लेने का भी फायदा नहीं है, जज्बात में है। मदरसे के तुलबा भी आप इस्लामाबाद में जाए ना जी, असर से लेके मगरब तक क्रिकेट खेलते हैं छुट्टी में। बेशक उसने ईंट रखी हुई है, दरख्त की टहनी से खेल रहा है। हाँ। गुल्ली डंडे का दौर नहीं रहा, टीवी में उसी को शोहरत है क्रिकेट को। बड़ा भोंडे अंदाज से ये खेले हैं और इस सारी टीम के जितने इनको पैसे मिलते हैं इतने बड़े, सब कट होने चाहिए, एक नई टीम बननी चाहिए और सारे पाकिस्तान से सिलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन शेख साहब शाहिद अफरीदी पे भी एतराज है, उन्होंने आखिरी सर उसने अभी नहीं होना। मेरा शाहिद अफरीदी जाती दोस्त है, मैं कहना नहीं चाहता। जब एक पीटीवी था तो मेरे उससे बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बहुत चैनल हैं, इसलिए मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता। और शाहिद अफरीदी को अभी और ख्याल में और की बात, उस दिन रिटायर होना चाहिए। वैसे तो खेला नहीं है, अगर खेलना चाहे तो आप हंसेंगे कि वो 2-3 बालें ही उसने खेली हैं, ज्यादा तो नहीं खेला उसने। नहीं खेलता तो ज्यादा तो खेलता नहीं। हाँ, तो जो मशीन जो अभी वो यूज ही नहीं हुई इतनी, तो वो ठीक ही कहता है कि मेरी एनर्जी जो है अभी कायम है, क्योंकि तीसरी चौथी बाल पे अगर आउट होना है तो फिर वो तो नहीं खेला। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आपने मैनेजमेंट की बात की, मैनेजमेंट में देखें मियां साहब ने शहरियार साहब को रखा और नजम सेठी साहब को बिठा दिया पीसीबी पे। सर पहले तो इंडिया में सारी गेम ले जाना बहुत बड़ी साजिश थी। पिछले वर्ल्ड कप से पहले आमिर और बट को देखें, ये सारे बहुत सारे लोग जुआरी, अब यहां सारा पाकिस्तान, अब मैं कहूंगा मौलवियों से माफी चाहता हूं, यहां फसाद होने लगा था मस्जिद में, क्योंकि लोग दुआएं तो मांगते हैं पाकिस्तान जीते, जुआ खेलते हैं इंडिया पे, शर्त लगाते हैं इंडिया पे। तो वो पीछे से किसी ने कहा आज बड़ी दुआ याद आ गई है तेनू। सो द थिंग इज के पाकिस्तान में जीतने की पूरी सलाहियतें मौजूद थी। अगर शेख रशीद को कहते ना, वो भी एक स्कोर बना सकता है जी। अगर मुझे ओपनर के तौर पे भेजें, मैं कौम को यकीन दिलाता हूं 0 पे भी आउट हो सकता हूं, 1 रन भी बुला सकता हूं। और इसमें मैंने कहा था कि इमरान खान बड़ा हंसा, उसने कहा ये तूने क्या बात की है, या इसमें ब्लाइंड के 2 बंदे डाले जाएं या 2 लड़कियां डाल दी जाएं इस टीम में। लड़कियां तो बहुत अच्छी खेल रही हैं। खेली हैं, उनको भी जल्दी नजर लग जाएगी, क्योंकि कौम हम उठाते हैं एकदम। एक मैच को अच्छा खेल जाए तो बड़ी, बाद में जब वो जिल्लत और रसवाई मिलती है तो फिर मुंह छुपाए फिरते हैं। सर मेरिट खत्म हो गया इस मुल्क में, मेरिट मेरिट मेरिट। तो नजम सेठी साहब बहुत दावे करते हैं, मैंने पीसीबी बदल दी, मैंने क्रिकेट को बदल दिया, मैंने सब। छोड़े, मैं जब सारी कौम पे नतीजा आ गया, मेरे कहने का क्या फायदा। आई एम नॉट ए क्रिकेटर, आई एम ए पॉलिटिशियन। ठीक है। फर्स्ट आई एम ए पॉलिटिशियन, देन आई एम जस्ट ए मैन टू वॉच ए मैच। तो मेरा हक नहीं बनता, सारी कौम ने नतीजा दे दिया। और मैं समझता हूं कि नजम सेठी साहब को भी मेरा मुफ्त मशवरा है कि उनको खुद रिजाइन दे देना चाहिए। वो उनके प्रोग्राम की अहमियत खत्म होती जा रही है। उनके प्रोग्राम को लोग देखना, पाकिस्तानी बड़े जालिम हैं जी, ना देखने पे आए तो जनाब अली बड़े स्टार को नहीं देखते।
دیکھنے پہ آئے تو للو گنوار کو دیکھ لیتے ہیں. سو ان کو میرا خیال ہے خود چھوڑ دینا چاہیے. سر 2016 کیونکہ میں نے آپ کا جو آخری انٹرویو کیا تھا وہ 2015 میں تھا, آپ نے کچھ بہت ساری باتیں کی تھی. میں آپ کا وقت بچاتا ہوں, میں آج بھی قائم ہوں. 2016 بہت اہم سال ہے. میں نے کہا تھا مارچ اپریل مہینے بڑے اہم ہیں. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی, کوئی بم گریں گے. دیکھیں 1 مارچ کو ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی. 1 مارچ سے لے کے آج تک دیکھ لیں, مشرف باہر گیا, ایم کیو ایم کے مسئلے خراب ہوئے, وہ مرائی آیا, وہاں سے عزیر بلوچ آئے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا کھیل شروع ہوا ہے. میں کوئی پرومس نہیں ہوں. 2016 انٹرنیشنلی اہم ہے. پہلے میں نے کہا پاکستان اہم ہے. کیا ہو رہا ہے تائیوان میں؟ دیکھیں بیلجیم میں کل 10 بم رکھے ہیں انہوں نے, 3 پھٹے ہیں, رائٹ, اور یہ بیلجیم میں ہوا ہے. اور خدا نہ خواستہ پاکستان میں ریورس ہو گیا جی. پاکستان میں تو شاید دہشت گردوں کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ابھی کچھ نہ کیا جائے. اور اگر یورپ میں کوئی بڑا سیٹ بیک ہو گیا ٹھیک ہے تو پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو بڑے مسائل ہیں. ٹرمپ دیکھیں گالی دے رہا ہے سر عام. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اور مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی فوج لیبیا میں تباہ کی گئی, عراق کی بڑی فوج تھی تباہ کی گئی. سارے عالم اسلام میں پاکستان کی فوج بحران سے نکل آئی ہے. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, ورنہ سپر پاور کی حالت دیکھو. امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ میں 5 دفعہ مذاکرات میں شامل ہوا. میں ان ٹاپ منسٹرز میں تھا 2-3 میں جو ملکی معاملات کے فیصلوں میں صدر مشرف کے ساتھ 5 دفعہ شریک تھے. جب ان کا مطلب حل نہیں ہوا 2 دفعہ مجھے جہاز سے اتارا. اور جب میں بابر غوری کی بیٹی کی شادی میں گیا اس دن میرے پاس گن مین بندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے 2 گن مین ایف بی آئی کے. میں نے بابر کو کہا یار رات کیسے سوتا؟ باہر میرے دروازے کے باہر ایف بی آئی کے 2 گن مین بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بھی ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سو تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. بڑا مشکل کام ہے. سپر پاور جو ہے وہ سی پیک کے خلاف بڑے شدید جذبات رکھتی ہے تھرو انڈیا. ٹھیک ہے, سپر پاور امریکہ. بچے کو پتا ہے میں کس کو مخاطب ہوں. اور وہ کلاؤڈ جو سپر پاور کے ساتھ تھا, مولوی, یہ سب ریورس لگ چکا ہے اس کے لیے. وہ انڈیا جو کہ نان الائنڈ تھا, جو غیر جانبدار تھا, وہ انڈیا جو گاندھی کا انڈیا تھا یا نہرو کا انڈیا تھا, آج مودی کا انڈیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. گاندھی کا انڈیا آپ مودی کا انڈیا کہہ رہے ہیں؟ آف کورس گاندھی کے انڈیا میں اور مودی کے انڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف صاحب یہ سمجھ نہیں پا رہے. شکر ہے بچ گئے 10-15 دن پہلے, ورنہ پٹھان کوٹ پہ بڑے سیریس کرائسس ہو سکتے تھے. ہم نے ایف آئی آر تو کاٹ دی, بچے تو نہیں ہم. دیکھیں جن کے ساتھ کرائسس ہو سکتے تھے باہر سے فون کیا گیا مودی کو. اب کیوں نہیں فون کیا نواز شریف صاحب نے؟ اب کیوں نہیں قوم کو اعتماد میں لیا گیا؟ اب کیوں نہیں ساروں کو بلا کے بتایا گیا ایک میری سیاسی زندگی میں اتنا بڑا افسر آج تک نہیں پکڑا گیا انڈیا کا. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا پاکستان کو توڑنے میں سیریس ہے. را کی انوالومنٹ ثابت ہوگی اب تو. اور میں نے جا کے حالت دیکھی ہے وہاں. حالانکہ لوگوں نے کہا, مجھے پورا یقین تھا انڈیا ویزا نہیں دے گا کیونکہ میں سارک کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, منسٹر رہا ہوں انفارمیشن کا. تو مجھے تو سارک کا 10 سال کا سٹیمپ ہے. یہ قوم سمجھتی ہے کرکٹ 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 کرکٹ. دیکھیں قوم کے پاس خوشی کا کوئی لمحہ نہیں ہے. گھر سے نکلتا ہے چر ہے, شام کو آ کے ٹی وی دیکھتا ہے. ہر شریف آدمی رات کو گھر آ جاتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, اس میں چر ہے. بزنس فلیپس ہو رہے ہیں, لوگ بے ایمان ہو رہے ہیں, لوگوں کی امانتیں جن کے پاس وہ بے ایمان ہو رہے ہیں. سو پاکستان کا حالات جو ہیں, میں ابھی بھی قائم ہوں. 2016 میڈیا مجھے پتا ہے میرے خلاف لطیفے بنا رہا ہے. ابھی اپریل کا مہینہ رہتا ہے سر. میرا مطلب میں 2016 کو ابھی بھی دنیا سیاست کا اہم ترین سال دیکھتا ہوں. اگر نواز شریف نے 2016 گزار لیا, پھر 17 میں وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ ارلی الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں 2017 میں. شیخ صاحب 2016 کا سال گزار لیا, جو مشکلات ہیں جہاں سے نظر آتے تھے جس انسٹیٹیوٹ سے, وہ تو ایک ساتھ نظر آتے ہیں, ایک گاڑی میں نظر آتے ہیں, ایک مسجد میں بیٹھے نظر آتے ہیں, ایک فیصلے ایک نظر آتے ہیں. تو کہاں تبدیلی آئے گی؟ یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے نا. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے اب گاڑی رحیل شریف نہیں چلانی تھی نا, نواز شریف نے تو نہیں چلانی تھی. ایک مسجد میں بھی ایک ساتھ نیچے بیٹھے. ظاہر ہے مسجد وہاں جو مسئلے مسائل ہیں, جو اس قسم کے معاملات ہیں, اور عالم اسلام کے جو حالات ہیں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور فوج کا اکٹھا ہونا ملک کی بہتری ہے, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 پیج پہ ہے اور دوسرے طرف کہہ رہے ہیں کہ بہتری. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے, میری خواہش ہے کہ ایک پیج پر رہیں, کوئی حادثہ نہ ہو. دس از مائی ڈریم. اس سے پہلے شاید میں ایسا نہیں سوچتا تھا, اور کیونکہ میرا خیال تھا کوئی ڈیلیوری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. نو آئی فیل کہ اس خطے کو سی پیک جو ہے
چائنا کو بھی راستہ چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کی ہمارے ساتھ بہت بڑی کوئی، لیکن اب وہاں سے شروع ہو جائیں، جاپان سے شروع ہو جائیں، نارتھ کوریا سے شروع ہو جائیں، ادھر ملائیشیا آ جائیں، انڈونیشیا آ جائیں، بینکاک آ جائیں، انڈیا آ جائے، تو اس کا تو سارا سمندر وہ ملائیشیا کے سمندر میں ایئرپورٹس بنا رہا ہے، ایسے ہی ایئر بیسز سمندر میں بنانے جا رہا ہے. تو ایک یہ اگر بندرگاہ اس کو مل جاتی ہے تو سارے، لیکن اس کا ریوولٹ، اس کا ریئیکشن بھی ہوگا اسلامی ملکوں سے بھی، وہ جنہوں نے اربوں روپیہ انڈیا نے بندر عباس کے ارد گرد لگایا ہے، اور ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، جب چین تو آ گیا تو سمجھ لو 100 روپے کی چیز 10 روپے میں ہے. تو پھر ایک جہاز آگے 300 کلومیٹر پٹرول لینے کیوں جائے گا جی، آئل لینے کیوں جائے گا؟ وہ بندر ادھر ہی آ کے گوادر میں آ جائے گا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بٹوین پیچھے جو میں 2016 کو خطرناک ترین سال سمجھتا ہوں. لوگ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، قبول ہے. میں پاکستان کی بنیادی جغرافیائی حالت میں انڈکلیئر وار کو کسی بڑی جنگ میں بھی بدلتا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کے پیچھے سی پیگ ہے، اس کے پیچھے سی پیک ہے اور نااہل حکومت ہے. نہ حکومت ابھی تک نااہل ہے سر. آف کورس جس طرح انہوں نے ڈیل کیا پٹھان کوٹ کو، بالکل نااہلیت. سر شیخ صاحب، اگر آپ ہوتے تو آپ کس طرح ڈیل کرتے اس معاملے کو؟ میں کہتے ہیں آل رائٹ. دیکھیں اگر آپ، مجھے اب وہ کیس بھولتا جا رہا ہے کہ پہلے ایک نے کہا جی 6 بندے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی ماری، اس نے کہا جی نکل گئے. پھر وہ ایک ڈی ایس پی کا کیس آیا. سر یہ سارے ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کشمیری مجاہدین کا راستہ کٹ کر دیا، ان کو جانے نہیں دیتے کسی قیمت پہ بھی. اور جن کشمیری مجاہدین کے اپنے رستے ہیں جنہوں نے جنگ کی ہوئی ہے، دیکھیں نا وانا میں اور شوال میں، اور کشمیری جو تھا اور سارے جو ہیں وہ کشمیر کے فائٹر تھے، بالکل ایسے وہ پاک فوج سے لڑ رہے ہیں. مجاہد ایک دفعہ جب جنگ میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ قید ہونے سے مرنا پسند کرتا ہے. تو ہم مجاہد اور دہشت گرد کی ڈیفینیشن صحیح نہیں کر پائے، اسی لیے ہمیں فرق نہیں لگتا، اور ہمارا مجاہد بھی دہشت گرد لگتا ہے اور دہشت گرد بھی دہشت گرد لگتا ہے. دیکھیں ہم نے اتنی بڑی لڑائی چھیڑ دی ہے. آف کورس میری تمام ہمدردیاں پاک فوج کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی اب 6 مہینے سال میں ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ 6 مہینے سال میں یا ایک رحیل شریف کے جانے یا نہ جانے سے یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، اب ایسا نہیں ہوگا. سارا جنوبی پنجاب خالی ہوا، وہاں ایک بمباری نہیں ہوئی. جنوبی پنجاب لوگوں نے تو دیکھا، جنوبی وزیرستان دیکھیں، لوگوں نے نہ جنوبی وزیرستان دیکھا نہ شمالی دیکھا. جب ہم لڑکے تھے تو ہم ادھر شوال میں اتنے بڑے جنگل میں، ہم ادھر ہاسپٹل جو ہوتے تھے ہمارے دوست اس وقت، تو میرا مطلب ہے ہمارا کالج گورنمنٹ کالج بہت ہی اس فاٹا کا اہم ترین کالج ہوتا تھا. سارے بڑے لوگوں کے بیٹے یہاں پڑھتے تھے. جنگل میں جس فوج نے لڑا ہے، شوال ہے، اس کے آگے مجھے رزمک یہ کیا وہ علاقے مجھے نام بھول گئے ہیں سر، وہاں لڑائی لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ فوج کی کامیابی ہوئی نا سر، بہت بڑی کامیابی ہے، بٹ اب اس کو سمیٹنا چاہیے، جو کہ نہیں سمٹ رہے. نہیں سمیٹ رہے. سر را کا ایک بندہ پکڑا گیا بلوچستان سے، اس کا مطلب ہے جو پہلے ہم باتیں کرتے تھے، آپ نے بھی میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ را انوالو ہے، تو وہ ثابت ہو گیا 2016 میں. سر میں ان میٹنگوں میں موجود تھا جب مشرف جو ہے کرزئی کو جس طرح، جس تلخی اور جس ہارڈ لائن سے گفتگو ہوتی تھی بلوچستان کے بارے میں. وہ ذرا قومی مسئلے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ را انوالو نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اپنی ایجنسیوں کو روک دیا، دوسری ایجنسیوں کو کھلی ڈھیل دے دی ہے. وہ ایجنسی حکومت نے روک دیا ہماری ایجنسیز کو. میرا خیال ہے نواز شریف انڈیا کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سافٹ ہے. میں ایک جمہوری اور پارلیمانی لفظ اپنے وزیر اعظم کے اس سے زیادہ آسان اور پارلیمانی جملہ نہیں استعمال کر سکتا. آپ نے ایک نجی ٹی وی کے شو میں کہا تھا کہ انڈیا ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو ہمارا پرائم منسٹر کیوں سافٹ ہوگا؟ پرائم منسٹر اگر آپ دیکھیں، اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ نواز شریف صاحب نے دیا. نہیں سر، ان کی تو حکومت نہیں تھی، حکومت تو شہباز شریف کی تھی پنجاب میں. میرے ساتھ اگر نواز شریف کا اختلاف ہے، اگر کل پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، میں پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا فار دس نیشن اینڈ کنٹری. ٹھیک ہے، اجمل قصاب نے اچھا کیا برا کیا، نواز شریف جیسے پائے کے لیڈر کو، رائٹر کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ فلانے گاؤں میں جاؤ، وہاں خانے وال کے کون سا اس کا اکاڑا میں وہاں اس کا گھر ہے. میں نے خود پڑھا رائٹر کی یہ نیوز. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نواز شریف صاحب نے ہمیں خراب کیا. نواز شریف پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں. نواز شریف کے والد خدا ان کو جنت نصیب کرے، اور میں بڑا ہارڈ لائنر تھا، تو مجھے کہتے تھے شیخ رشید
جب اگر تو کبھی زندگی میں حکمران ہوا یا جو بھی وزیر اعظم پاکستان کو ہوگا وہ ہندوستان کے ساتھ بڑا سافٹ ہوگا. ان کے والد نے جو کہا اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ہارڈ لائنر ہوں، جو سچ کی بات ہے. سر، پٹھان کوٹ واقعے پہ ہم نے ایف آئی آر کاٹ دی، کیا یہ ایف آئی آر ہمارے گلے پڑ جائے گی؟ اور ایک بات اور، آپ نے ابھی کہا کہ 1 پیج پہ ہے فوج اور حکومت، تو جب پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر... یہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ون پیج میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی فوج اور حکومت 1 پیج پہ نہیں ہے، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو. آپ اور طریقے سے لیا. ٹھیک ہے، آپ کہنے کہ 1 پیج پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر... آپ نے کہا یہ 1 پیج پہ ہے، میں نے کہا ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، پٹھان کوٹ پہ ایف آئی آر کٹی، کیا یہ حکومت کی مرضی شامل تھی، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، یا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ کاٹو ایف آئی آر؟ دیکھیں، اس دور میں جو کچھ نواز شریف صاحب نے کیا، فوج کی ناراضگی مول لے کر کیا اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. اب جو کچھ ہو رہا ہے فوج کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. سر، اس سے ابھی کچھ دن پہلے ایک پھانسی دی گئی قانون کی بالادستی کہتے ہوئے. اس پھانسی دینے میں صرف چھوٹا سا سوال پوچھوں گا، کیا حکومت کی مرضی شامل تھی یا فوج کی مرضی شامل تھی، یا ان دونوں میں اختلاف تھا؟ مجھے یہ نہیں پتا. آپ سیدھا سوال کریں. اگر آپ ممتاز قادری کا نام لے رہے ہیں تو کل ان کا چینل میں بالکل ان کے جنازے میں اتنا بڑا جنازہ تھا کہ ہم نے سارے خاندان نے... دیکھیں، میرا شہر کا کیس ہے، حالانکہ حسین الدین شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں. میری یہ خواہش تھی کہ ایک وفد بنا کے آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وفد بنا کے جانا چاہیے تھا ان کے گھر، اور سارے علماء ایک وفد بناتے. اب یہ واقعہ ہو چکا، لیکن اس واقعے نے بتا دیا کہ یہ قوم عاشق رسول ہے اور دین اور اسلام کے خلاف نہ کوئی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اور وہ جو لبرل بن رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کڑا پہنانے لگے ہیں. اگر واقعی یہ کڑا پہنایا جائے، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، تو میرا خیال ہے موسٹلی سیاستدانوں کو کڑے لگیں گے. سب کو کڑے لگیں گے؟ موسٹلی کہہ رہا ہوں سر، میرے لفظ دیکھیں نا. دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے، وفا اور جفا میں ایک نقطے کا فرق ہے. اگر میں دعا لکھتا رہوں اور آپ دغا پڑھتے رہے تو پھر میں تو مارا جاؤں. سر دیکھیں، آپ خود کئی دفعہ پروگرام میں وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور بڑا کھل کے بات کرتے ہیں آپ کہ ہونا چاہیے وومن رائٹس. میں جو بات کرتا ہوں آج بھی ساری دنیا میرے مخالف ہے. میں اتنی جلدی طلاق کا حامی نہیں ہوں. بے شک سارے وومن رائٹ میں نے یہاں کونسلر رہا ہوں، چیئرمین رہا ہوں، میں عدالتی جو صلح ویمن کے اختلافات کا ہوتا ہوں. جب بیٹا ماں کے ساتھ لپٹ کے روتا ہے نا، یا باپ کے ساتھ لپٹ کے روتا ہے، تو وہ صلح ہو جاتی ہے. یہ جو فٹ عدالتوں میں طلاق ہو رہی ہے، یہ غلط ہے. میرے خیال میں اس میں زیادہ ٹائم ہونا چاہیے، اور سارے وکیل میرے خلاف ہیں. میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. یہ بات میں نے کی ہے جی، میں اس پہ پہرا دیتا ہوں. میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر طلاق میں 6 مہینے سال لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بچے جو ہے باپ کو رو کے راضی کر لیتے ہیں یا ماں کو روزی گئی. یہاں تو ایک طلاق دے دو تو اسلام کا لا ایسا تو پھر تو مل ہی نہیں سکتا. حکومت پنجاب نے بل بنایا اور حکومت پنجاب کہتی ہے ہم نے بہت کام کر کے بنایا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل کہیں باہر سے آیا جو مذہبی حلقہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جس عورت کو ملا ہے اس کی فلم تو میں نے نہیں دیکھی. کاش پی ٹی وی میں اتنی ہمت ہو وہ فلم لگائیں. سر ویسے ان کے پورا کریئر تو ایسا ہی ہے، 2000 سے وہ فلمیں بنا رہی ہیں. کبھی مدرسوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی کہیں ریپ. سر اس کی فلمیں دکھائیں. دیکھیں، پاکستان کی 2 عورتیں متعارف کرائی گئی ہیں، اس کے پیچھے سیٹ اپ ہے. 2 عورتیں کون کون؟ ملالہ اور یہ عورت. اچھا. یہ پورا ایک ماسٹر پلان ہے. یہ پورا ایک سٹڈی ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 2 دفعہ جہاز سے اتارا ہے. میں ایک معمولی عوامی مسلم لیگ ایک عام چھوٹی پارٹی ہوگی. مجھے آج بھی واقعہ یاد ہے کہ اس نے انڈین پرائم منسٹر کا کیا نام تھا جب پاکستان آ رہا تھا؟ واجپئی صاحب. اچھا، پہلے پرانے. ٹھیک ہے. واجپئی صاحب آ رہے تھے تو میں منسٹر فار مہمانداری تھا. انہوں نے کہا ہم دورہ کینسل کر دیں گے اگر شیخ رشید ہوا. اچھا. میں ریاکشن میں تھا. میں نے کہا میری بےزتی ہو گئی. سارے جنرل بیٹھے تھے. میں نے کہا جی میری جگہ آپ نے شوکت عزیز کو وزیر مہمانداری لگا دیا ہے، اور وہ شارٹ کٹ عزیز بیچتا کیا؟ میری تو انسلٹ ہوگی. ساری دنیا میں آیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا. تو لیکن وہاں جو آرمی آفیسر تھے اس نے کہا شیخ رشید یہ بھی تیرے لیے اعزاز ہے کہ انڈیا مخالفت کر رہا ہے کہ دشمن کا ہائیسٹ لیول کا تو ہائی الرٹ ہے کہ اس کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ دورہ کینسل ہو جائے گا اگر شیخ رشید.
اور یہی بات جب امریکنز کی ہوئی تو لوگوں نے کہا یار تو بیچتا کیا عام سا بندہ ہے, تیرے باپ کے نام کو لوگ واقف نہیں ہیں, اور دو سپر پاور نے 2 دفعہ تیرا جہاز روکا ہے, جب تو مرے گا تو تیری بایوگرافی میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک عام آدمی لال حویلی میں تھا جس سے سپر پاور اتنی خوفزدہ تھی کہ فضا سے نہیں گزرنے دیا, میں امریکہ نہیں جا رہا تھا. سر, ملالہ یوسفزئی اور شرمین عبید چنائے, کیا یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں اگر لانچ ہیں تو؟ میں خطرہ نہیں, ایک خاص نظریات کے پرچار کے لیے, مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے جذبات کی توہین کرنے کے لیے میرا یقین ہے کہ اس قوم نے 1% بھی اس کی فلم نہیں دیکھی. نہیں دیکھی, پچھلی بھی نہیں دیکھی. پچھلی کا نہیں مجھے پتا, اس کا میں کہنا چاہتا ہوں جس کو آپ میڈیا نے اتنا اچھالا ہوا ہے, ہمت کر کے ایک فلم ہی چلا دیں اس کی. ہم نہیں چلا سکتے سر. سر, ہم کیونکہ را کی بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے, را کا ایک شخص پکڑا گیا, اب ہمارے پاس ایک ٹھوس ثبوت ہے, وہ ثبوت ہے کہ جو ہم پیش کر سکتے ہیں. کیا اس پر پاکستان سٹینڈ لے کے انڈیا کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ دیکھیں, فوج بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے, نواز شریف کمزور پوزیشن میں چلا گیا ورسز انڈیا, اور ابھی یہ جا رہے ہیں. اور پاکستان کا جو اٹامک پروسیس ہے جی, پاکستان کے سائنسدان اتنے زبردست نوجوان جن کو میں جانتا ہوں, اور ان کی کمٹمنٹ اتنی زبردست ہے کہ جتنا چھوٹا بم پاکستان نے بنا لیا ہے اور پاکستان کے سائنسدان نے بنا لیا ہے, دنیا میں زلزلہ آیا ہوا ہے. جی, وی آر یوزنگ پلاٹونیم, جو کہ کوئی یوز نہیں کر رہا. بہرحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, باقی کام آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ینگ پاکستان کے سائنسدان, اتنی ان کی کمٹمنٹ ہے اللہ کے رسول سے, اللہ سے اور پاکستان سے, کہ پہلے مجھے شک تھا کہ شاید آسام کا کوئی علاقہ خدا نہ خواستہ, کیونکہ کنونشن وار تو ہم انڈیا کے ساتھ کر نہیں سکتے. انڈیا کا سارا سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ بائی ایئر ہے, جہازوں کے ذریعے. ان کا 70% جہازوں کے ذریعے, 30% میزائل ہے. ہمارا 70% میزائل ہے, 30% جہاز ہے. تو کل تو اب سب کے سامنے روشن ہو گیا, میں تو بولنے کی ضرورت نہیں کہ 2700 میل تک ہمارا بالکل ایسے ہی شاہین 3 جا سکتا ہے. اس کا مطلب آسام تو آسام کا دور دراز کا علاقہ بھی ہماری رینج میں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. را پاکستان کے مختلف ایریاز میں ہے, را کی پینیٹریشن, کیونکہ آپ نے شاید 71 بھی دیکھا ہوگا, 71 پڑھا بھی ہوگا, ہم اس وقت نہیں پیدا ہوئے تھے, 71 سے پہلے را تھی تبھی 71 ہوا, تو ابھی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوگی, کیا ہسٹری ریپیٹ ہوگی یا ہم کنٹرول؟ دیکھیں, خطرہ صرف بلوچستان میں ہے, خطرہ تو ہے, اور بلوچستان کا جغرافیہ اور خزانے سے مالا مال, اور پاکستان کی ترقی کا راز, اور اس کا سپر پاور کے ساتھ آپ یہ کہیں اس کا جیو پولیٹیکل نقشہ جو ہے بڑا ہی اہم ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا 3 صوبے ایک طرف, اکیلا صوبہ ایک طرف. بالکل ایسے. لیکن پاکستانی فوج نے کافی حد تک بہتری کے حالات پیدا کر لی ہیں, جو کہ آسانی. لیکن اب دنیا میں آزادی کی تحریکیں تو ہر جگہ چل رہی ہیں, اگر بلوچستان میں بھی چل رہی ہے تو پاکستان فوج نے اسے بہتر کاؤنٹر کیا ہوا ہے, لیکن بلوچستان میں خطرات ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ چائنا اکنامک کوریڈور کو پاکستان اور چائنا کا مشترکہ حصہ کہتے ہیں. بلوچستان سی پیک بلوچستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو بلوچستان کے لیے کیا اکیلا پاکستان لڑے گا یا چائنا بھی اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ کرنا تو چاہیے. میرا خیال ہے میری زندگی کے ان ایام کا سب سے خوبصورت سوال آپ نے کیا سر. سب سے خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر پاکستان, امریکہ اور انڈیا میں کوئی تلخی پیدا ہو جاتی ہے, I'm fully sure کہ چین اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور سعودی عرب بھی کھڑا ہوگا. پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے, تو اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ رکھیں امید, مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر لیکن سر یہ پورا یقین ہے کہ چین کے لیے بھی سی پیک اتنا ہی ضروری ہے جتنے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سپر پاور انوالو ہوئی اور ہمارے لیڈر شیڈر ایسے ہی ان کی ٹانگیں کانپی, تو مجھے پورا یقین ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. سر